बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान की दरख्वास्त थी वीडियो लिंक के ज़रिए मुख्तलिफ मुकदमात में हाज़िरी की, उस हवाले से बहुत बड़ा रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सदर हैं, सूबाई सदर हैं सिंध के और साबिक अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख, उनकी गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला सामने आया है, ये भी महफूज फैसला था जिसको सुनाया गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया वो जज की अहलिया का जो एक जुल्म था एक खातून पर, एक मुलाजमा पर। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि उस जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस पूरे जो ये केस है सिविल जज की बीवी का जो मज़ालिम है, जो तशद्दुद है एक लड़की पर, मुलाजमा पर, जिसकी उम्र 13-14 साल है और उसके बाद वो अब हॉस्पिटल में है सरगोदा में, और यहाँ तक डॉक्टर्स ने कहा है कि उसके सर में जो ज़ख्म थे कीड़े पड़ चुके थे और इतने अरसे से उनको हब्से बेजा में रखा गया था और उनकी बाजू टूटे हुए थे और कितने अरसे से वो जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। अब 13-14 साल की बच्ची, जिसको हम चाइल्ड लेबर कहते हैं, जो हमारे यहाँ कानूनन जुर्म है, सबसे पहले तो जिसने उस बच्ची को सरगोदा से वहाँ नौकरी के लिए या मुलाजमत के लिए लेके गया वो सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर सिविल जज चाइल्ड लेबर कानून की खिलाफवर्जी करते हुए एक 13-14 साल की बच्ची को अपने पास मुलाजमत पे रखे, वो गैर कानूनी है। और तीसरा फिर जो सिविल जज की अहलिया की जानिब से जो जुल्म किया गया, जो तशद्दुद किया गया, जो दरिंदगी की गई, वो उससे बड़ा जुर्म है। तो इन तमाम किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब डेवलपमेंट ये हुई है कि इस केस में 328 ए, जो पाकिस्तान पिनल कोड का 328 ए है, उसको ईजाद किया गया है। ईजाद मतलब ऐड किया गया है इस एफआईआर में। पुलिस अफसरान ने एफआईआर में दफ़ा 328 ए बच्चे पर जो जुल्म का है की शिक है, उसका इजाफा किया गया है। इस सेक्शन के मुताबिक अगर कोई जानबूझकर किसी बच्चे या बच्ची पर हमला करता है, बदसलूकी करता है या उसको लावारिस छोड़ देता है या कोई ऐसी कोताही का इर्तिकाब करता है जिसके नतीजे में बच्चे को जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर चोट पहुंचने से उसे नुकसान हो या वो ज़ख्मी हो, तो ऐसे शख्स को 1 साल से 3 साल कैद और 25,000 से 50,000 रुपये जुर्माना की सज़ा है। तो सेक्शन 328 ए भी ईजाद कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है उस केस में। अफसरान ने बताया कि सिविल जज के घर में मुलाजमा के तौर पर काम करने वाली 13 साला लड़की पर तशद्दुद को मद्देनज़र रखते हुए एफआईआर में ताज़ीरात पाकिस्तान की जो दफ़ात हैं, मज़ीद दफ़ात वो शामिल की गई हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि मुकदमे में कत्ल की कोशिश, हड्डी टूटने, गहरे ज़ख्म, दांत टूटने, कम उम्र को मुलाजमा रखने और हक़ाइक़ छुपाने की दफ़ात शामिल की जानी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर सिविल जज का भी नाम आएगा और उसमें जो बाकी लोग हैं। अब ये जो 328 ए ये इजाद की गई है या ऐड की गई है, इसके बाद अब सिविल जज का भी इस मुकदमे में नाम आएगा और उनको भी नामजद किया जाएगा। मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट ये ज़ाहिर करता है कि बच्ची का गला घोंटने की कोशिश की गई और एफआईआर में कहा गया कि बच्ची के गले पर गला घोंटने के निशानात पाए गए हैं। और इसी के अलावा जो आईसीयू में इस वक्त वो मौजूद है और मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर एफआईआर में दफ़ा 324 जो अक़दाम कत्ल है वो भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो एमएलसी है उसके मुताबिक सेक्शन 337 ए और 337 एफ जो मुख्तलिफ हर्ट जिसको हम कहते हैं, मुख्तलिफ तरह के जो ज़ख़म हैं, उसकी बाबत भी जो मुकदमात हैं वो किए गए हैं और उनमें जो मुकदमात हैं वो दर्ज किए गए। अब ये वो सारे मुकदमात हैं, दफ़ात हैं जो नॉन अवेलेबल हैं और इन नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस की बुनियाद पर या दफ़ात की बुनियाद पर जो जज की अहलिया है अल्टीमेटली वो भी अंजाम तक पहुंचेगी। और सिविल जज ये हो नहीं सकता कि उसके घर में इतना जुल्म हो रहा हो, उसके घर में तशद्दुद की तारीख रकम की जा रही हो और जज इस सारे वाक़या से उसको आप साइड पे कर दें या आप उसको कहें कि जी उसकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती। ऐसा हरगिज़ नहीं है। सिविल जज की जो ज़िम्मेदारी है वो बनती है और उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। उसकी वजह यह है कि जब इंसाफ देने वाला अपने घर में जुल्म कर रहा हो, अपने घर में तशद्दुद कर रहा हो, तो ऐसे शख्स को ना नौकरी पे वो क्या खाक इंसाफ देगा। इंसाफ तो खैर हमारे मुल्क में वैसे नहीं बचा और जजेस से तो कोई उम्मीद बची नहीं है, लेकिन फिर भी जो अपने घर में इतना बड़ा
ظلم کر رہا ہے، جو اپنے گھر میں اتنا بڑا تشدد کر رہا ہے، جو اپنے گھر میں انسانیت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، وہ شخص کیا اس قابل ہے، کیا وہ اہل ہے کہ وہ جج کی کرسی پر بیٹھے؟ میرے خیال میں اگر تحقیقات میں یہ ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں، ہاں فیئر ٹرائل کا ان کو موقع ملنا چاہیے اور تحقیقات فیئر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اگر جج اور ان کی فیملی ملوث پائی جاتی ہے تو ایسے شخص کو کسی بھی صورت میں عہدے پر نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری جانب سول جج کی اہلیہ اور سول جج کی جانب سے پولیس چونکہ بار بار رابطہ کر رہی تھی، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی تھی اور 1 اگست تک ان کی حفاظتی ضمانت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک میٹر آف رائٹ ہے، حفاظتی ضمانت ایسے مقدمات میں مل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو باقی عبوری ضمانت ہے وہ بھی ہو جائے گی، اور پھر جو شامل تفتیش ہوں گے، تفتیش کی رپورٹ مکمل ہوگی، اس کے بعد تفتیش کی رپورٹ مکمل ہونے کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا ان کی جو ضمانت ہے وہ کنفرم کرنی ہے یا اس کو خارج کرنا ہے جو عبوری ضمانت ہے۔ تو اب گھریلو ملازمہ بچی تشدد کیس میں سول جج کی اہلیہ نے پولیس کو خط لکھا ہے اور شامل تفتیش ہونے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں آئندہ 2 روز میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دوں گی اور متعلقہ عدالت میں پیش ہو کے میں جو اپنا مقدمہ ہے اس کو بھی لڑوں گی اور میں اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دوں گی، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف یہ جو کیس ہے یہ درست نہیں ہے اور ان کا جو ان کے خلاف کیس ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن وہ آئندہ 2 روز میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سابق اپوزیشن لیڈر ہیں، 2 دن پہلے ہی ان کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے 8-9 لوگ منحرف ہوئے ہیں، جی ڈی اے تھا تو وہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل گیا اور ایم کیو ایم کا اپوزیشن لیڈر بن گیا سندھ اسمبلی میں۔ اب وہاں سے حلیم عادل شیخ چونکہ وہ بھی کراچی میں موجود نہیں ہیں اور وہ سارے لوگ روپوش ہیں، جس طرح سے مقدمات بنایا گیا ہے، جس طرح سے کارروائی جاری ہے، تو حلیم عادل شیخ کی ممکنہ گرفتاری اور خفیہ انکوائریوں کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی تھی۔ سرکاری وکیل کی جانب سے تحریری جو جواب ہے وہ جمع کروایا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کو کسی بھی گمنام ایف آئی آر میں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ سرکاری وکیل کی رپورٹ کے مطابق حلیم عادل شیخ کے خلاف کراچی میں 12 انکوائریاں جاری ہیں۔ عدالت نے حلیم عادل شیخ کو کسی بھی گمنام ایف آئی آر میں گرفتاری اور ایم پی او کے تحت نظر بند کرنے سے روک دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو ہدایت کی کہ عدالت کی اجازت کے بغیر حلیم عادل شیخ کو گرفتار نہ کیا جائے۔ عدالت نے حلیم عادل شیخ کی جو درخواست ہے اس کو نمٹا دیا ہے، لیکن یہ ایک بڑا فیصلہ ہے کہ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے حلیم عادل شیخ کو گرفتار کرنا ہوگا تو پہلے عدالت سے اجازت لینی ہوگی۔ بالکل اسی طرح کا ریلیف جسٹس امجد رفیق صاحب نے دیا تھا پرویز الہی کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو بھی، لیکن عمران خان کو دیا گیا ریلیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے ختم کر دیا اور پرویز الہی کو دیا گیا ریلیف علی باقر نجفی صاحب اور عالیہ نیلم صاحبہ نے، لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے اوائل دور میں جب ان کے خلاف مقدمات بنے تھے اور مقدمات میں پیش ہونے کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ جی مجھے آپ ہر صورت میں ایک ریلیف دیں، اور وہ ریلیف یہ ہونا چاہیے کہ ہر صورت مجھے آئین اور قانون کے مطابق ویڈیو لنک کی اجازت دی جائے تاکہ میں ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتوں میں پیش ہوں، تاکہ میں ویڈیو لنک کے ذریعے جو مقدمات ہیں اس میں پیش ہوں، اور مجھے عدالتوں میں جو پیش ہونا میرے لیے بہت مسائل ہیں، بہت ایشوز ہیں اور میں عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے مہربانی کر کے مجھے یہ ریلیف دیا جائے۔ یہ بہت اہم درخواست، اس طرح کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں بھی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ریلیف دیا ہے۔ 14 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بہت دنوں سے یہ جو فیصلہ ہے یا ان کی جانب سے یہ درخواست تھی اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا، پھر اس پر فیصلہ محفوظ کیا، تو کئی ہفتوں سے یہ فیصلہ محفوظ پڑا تھا جس پر اب فیصلہ جاری کیا گیا۔ فیصلے کے مطابق درخواست ضمانت دائر کرتے اور حتمی فیصلے کے وقت ملزم کی عدالت پیشی ضروری ہے کہ جب دائر کرنی ہے اور جب آپ نے اس میں آخری جو جس دن فیصلے کی تاریخ ہے ان 2 تاریخوں پر ملزم کا پیش ہونا ضروری ہے۔ درمیان میں جتنی بھی تاریخیں ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جا سکتی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری متعلقہ جج کی قبل از وقت اجازت سے ہو سکتی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ٹرائل کے دوران استغاثہ کے شواہد ریکارڈ کرتے ہوئے ملزم کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جا سکتی ہے، جیسے اگر استغاثہ کے گواہ اپنے بیانات ریکارڈ کروا رہے ہیں یا وکیل صفائی جرا کر رہے ہیں تو ایسے معاملات میں
اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر عمران خان پیش نہیں ہوتے اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگواتے ہیں، چونکہ بہت لمبا یہ تو توشہ خانہ کا کیس آپ کے سامنے ہے جو اتنے کم دنوں میں چلا، باقی جو ٹرائل ہوتا ہے وہ تو لمبا چلتا ہے، تو وہ ہر تاریخ پر عمران خان پیش نہیں ہوں گے بلکہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ٹرائل میں لگ سکتی ہے۔ صرف ایک موقع، ایک فرد جرم جب عائد ہوگی اور دوسرا جب 342 کی ڈیفنس سٹیٹمنٹ دینی ہوگی ٹرائل کے اخیر میں، تو ان دو موقعوں پر عمران خان کو کہا کہ وہ عدالت میں پیش ہوں۔ اس کے علاوہ دوران ٹرائل وہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح ضمانت کے کیسز میں جس دن ضمانت دائر ہوگی اور جس دن ضمانت کا فائنل فیصلہ آئے گا، ان دو تاریخوں کے علاوہ باقی درمیان میں جتنے بھی 8، 10، 15 تاریخیں پڑتی ہیں اس پر ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور فیصلے میں کہا گیا کہ جج سے قبل از وقت اجازت لے کے ضمانت قبل از گرفتاری میں ویڈیو لنک حاضری ہو سکتی ہے۔ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 365 اور 554 کے تحت رولز بنانا اس عدالت کا دائرہ اختیار ہے۔ دوران ٹرائل شواہد کو ریکارڈ کرنے کے حوالے سے جدید ضروریات کے مطابق رولز ہونے چاہیے۔ فیصلے کے مطابق عدالت نے ویڈیو لنک حاضری کے لیے رولز بنانے سے متعلق اقدامات اٹھانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ رجسٹرار آفس رولز بنانے کے لیے مجاز اتھارٹی کو فیصلے کی کاپی بھیجے۔ مجاز اتھارٹی جدید ڈیوائسز کے استعمال اور شواہد کے دوران ویڈیو لنک حاضری کے رولز بنائے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے خلاف ملک بھر میں متعدد مقدمات زیر سماعت ہیں۔ درخواست گزار نے عدالتوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگانے کی استدعا کی، جبکہ درخواست گزار نے ایف ایڈ کچہری کے تمام مقدمات کی سماعت کو جوڈیشل کمپلیکس منتقل کرنے کی اجازت دی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ موجودہ کرمنل جسٹس سسٹم میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے قانون میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ قانون اور قواعد میں تبدیلیاں انصاف کے نظام میں انقلاب برپا کر سکتی ہیں۔ قانون تبدیلیاں فیصلوں کا معیار مقدار میں بھی بہتری لا سکتی ہے۔ قانونی تبدیلیاں عدالتوں کو انصاف کی فراہمی میں تیزی لانے کے قابل بنائیں گی۔ فیصلے کے مطابق انصاف کی فراہمی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال مختلف عدالتی نظاموں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ مغرب میں اور سرحد پار انڈیا میں بہت تیزی سے ترقی ہوئی ہے، جہاں قوانین ہمارے جیسے ہیں۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں مواصلات کے جدید ذرائع دستیاب ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بحیثیت ملک اس حقیقت سے غافل نہیں رہ سکتے کہ مستقبل جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے میں ہے۔ آنے والے دنوں میں مصنوعی ذہانت انسانی وسائل کی جگہ بھی لے سکتی ہے۔ حکومتوں کو عدالتی نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کو مختلف مراحل پر ملزم کی موجودگی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہر تاریخ پر ملزم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ عمران خان کے خلاف 1 سے زائد مقدمات ہیں اور پورے ملک میں ہیں۔ اس وجہ سے ان کے لیے ہر عدالت میں جانا مشکل ہے۔ اس وجہ سے عدالت نے ویڈیو لنک کی جو حاضری کی درخواست ہے اس کو کچھ حد تک منظور کر لیا ہے اور کچھ شرائط رکھی ہیں، اور وہ شرائط قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان تاریخوں پر ہر صورت میں عدالت میں پیش ہونا ہے۔ تو یہ ویڈیو لنک کے حوالے سے یہ جو درخواست ہے کہ عمران خان کو میاں والی مقدمات میں بھی کام دے گی، گجرانوالہ مقدمات میں بھی کام دے گی، فیصل آباد مقدمات میں بھی کام دے گی، راولپنڈی مقدمات میں بھی کام دے گی، اور لاہور کے مقدمات میں اسلام آباد کے علاوہ یہ فیصلہ کام دے گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔